मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लू अलैहि। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक तआला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक कायनात ने इस पुरफितन दौर में हम सबको अपनी याद की बेहतरीन नेमत से माला माल फरमाया। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में हम सबको ऐसे लम्हात बार बार नसीब फरमाए। ये जो शुक्र के कलमात पढ़े हैं, ये आगे ये जो हमने शुक्र के कलमे कहे हैं कि शुक्र पढ़ें इन लम्हों का, कि अल्लाह तबारक ताला को शुक्र करने वाली ज़ुबान बड़ी पसंद है। जब बंदा अपने रब का शुक्र अदा करता है, किसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं? अपने अल्लाह का। वो अल्लाह जो हमें रिज़्क़ देता है, वो अल्लाह जो कि खुशी और गमी का, दुख और सुख का, मौत व हयात का अल्लाह, शर्क़ व ग़र्ब का, शुमाल व जनूब का, तात व फ़ौक़ का अल्लाह है। उस अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। और वो मालिक लम यज़ल फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और कुफरान नेमत ना करो। ये जो बार बार हम कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ नहीं, अक्सर आपने सुना होगा जब भी किसी से टाक शाक होती है तो वो बात करता है तो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। बात बात पे यही अल्फाज उसके दोहराए जाते हैं। पैसे नहीं हैं, घर में कुछ नहीं है, जेब खाली है, बैंक खाली है, फलां ये नहीं, घर में राशन नहीं, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। या तो हकीकत पे मबनी है कि वाकई नहीं है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि वो बंदा इसलिए भी कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कहीं मैं अगर कह दूं कि मेरी जेब में दिरहम और दिनार हैं, पैसे हैं, अगला बंदा डिमांड ही ना कर दे। तो बाद लोगों को आदत भी होती है, पहले पूछते हैं भी तेरे पास कोई पैसे पड़े हैं, अगर उसने बता दिया पड़े हैं तो फौरन कहते हैं यार मैं मुल्क जा रहा हूँ, मेरी कोई हेल्प कर दे, हैं तो फिर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। और फिर उसको बर्फ़ पे लिख देना, पत्थर पे ना लिखना, उसको बर्फ़ पे लिख देना। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो अव्वल किसी से पैसे मांगे ना। हम थोड़ा सा टाइम मैं आपसे लूँगा और उम्मीद है तवज्जो से बातचीत को सुनेंगे और बातचीत सुन के समझ में आ जाए तो दुआ दे के जाना। अच्छा, मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ दे के जाना। ना समझ आए तो फिर भी दुआ दे देना कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे। अच्छा, ये भी ज़रूर करना। पढ़िए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दिल से पढ़िए सुबहान अल्लाह। अव्वल तो किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोम अगर मजबूरी अगर पड़ जाए, बंदा है, इंसान है, ज़रूरत पड़ जाती है, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो पहली फुर्सत में जिससे आपने कर्ज लिया है उसको कर्ज वापस कर दें। जब आप उसको कर्ज वापस करेंगे उसका हौसला बुलंद हो जाएगा, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर उसने सबसे सुना होगा कि आप जब आप खुद भी, मैं बैठता हूँ, मैं भी दोस्तों को कहता हूँ यार कर्ज ना लिया करो, कर्ज ना दिया करो, इससे दिल ख़राब होते हैं, इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। आप भी दोस्तों को नसीहत करते होंगे यार ये कर्ज वाले काम ना करो, तो इससे दिल ख़राब होते हैं। रिश्ता तोड़ना हो तो आप कर्ज का काम कर लें, कर्ज दे दें, कर्ज ले लें। अक्सर ऐसा होता है, तो इससे बंदा जो है दिल ख़राब होता है बंदे का कि जब उसको पैसे वापस नहीं मिलते। अगर आप कभी खुदा न खास्ता मजबूरी पड़ जाए, बहुत ज़रूरत है, आप ले लें तो फिर उसको पहली फुर्सत में कर्ज जो है वो वापस कर दें। और जिसने आपको कर्ज दिया है वो कर्ज बिला सूद, यानी विद इंटरेस्ट नहीं, विदाउट इंटरेस्ट, उसके ऊपर सूद नहीं, बगैर सूद के अगर किसी बंदे ने कर्ज दिया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी बरकत क्या है। फरमाया अल्लाह खुश होकर ऐसे बंदे को 2 जन्नतें इनाम में अता फरमाता है।
اب میں اگلی بات پھر بعد میں کروں گا، پہلے ریکویسٹ کروں گا، موبائل تو آپ تمام احباب کے پاس ہوں گے، اس کو سائلنٹ پہ لگانا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، ہم بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور کال اگر آ بھی جائے تو اس کو بند رکھنا ہے، دیکھیں میں نے اپنا سیل بند کیا ہو، جس کو مجھ سے بات کرنی ہے وہ کر لے گا، نہیں کرنی تو بے شک نہیں کرے گا، جو کروڑوں کی ڈیل ہوگی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یہ جو ڈیل ہم اس وقت کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے اور کون سی ڈیل ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہم ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور پرافیٹیبل اور کام کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ لمحے اللہ نے جو عطا فرمائے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں، اور آپ نے اپنا سیل آن نہیں کرنا، اس کو سائلنٹ پہ رکھیں، اور اگر میسج بھی آ جائے تو وہ میسج کی مخصوص آواز ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے، میسج آیا تو بندہ بیان چھوڑ کے فوراً یوں کر کے دیکھتا ہے کہ میسج کون سا ہے۔ میسج بھی نہ دیکھیں، یہ بھی ایسی پاک محفل کی بے ادبیوں میں شامل ہے، اس لیے اگر بیان ریکارڈ کرنا ہے تو بے شک ریکارڈ کر لیں، مگر آپ نے میسج بھی نہیں سننا، کال اٹینڈ نہیں کرنی، کال اٹینڈ کرنے کے لیے باہر بھی نہیں جانا، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، یکسوئی سے بیٹھیں، یکسوئی سے سنیں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں اثر کر جائے، کوئی پتہ نہیں زندگی میں کب کس کی تقدیر تبدیل ہو جائے، کس کی قسمت بدل جائے بندے کو نہیں پتہ چلتا۔ ہم قسمت کے بدلنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ، مال، درہم، دینار، گاڑی، ولا وہ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی قسمت بدل گئی۔ خدا کعبہ کی قسم، قسمت اس کی بدلتی ہے جس کو یاد خدا کی دولت نصیب ہو جائے، جس کے دل سے غیر کی محبت نکل جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو محبت کی دولت نصیب ہو جائے، سمجھو اس کے دل کی قسمت تبدیل ہوگی، اس کا مقدر کا ستارہ بلند ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں، ایسی محفل میں شریک ہوں تو ضرور بضرور اپنے سیل جو ہیں وہ بند کر دیا کریں۔ عرض کر رہا تھا، اول تو قرض لینا نہیں، دوم اگر ہم نے قرض، مجبوری ہے، انسان ہے، پڑ جاتی ہے مجبوری، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو بندے کو پہلی فرصت میں دستک دے کے جتنے حوصلے سے، جتنی خوشی سے جا کے قرض لیا تھا، اس سے زیادہ خوشی میں، اس سے بڑے حوصلے میں جا کر اس کا قرض اس کو ریٹرن کر دیں تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ مجھ جیسا کوئی نکما بندہ اگر اس کو کبھی مشورہ دے یا کسی سے قرض نہ لینا دینا، قرض سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بندہ بڑھ کر مجھ کو بتائے کہ نہیں جناب ایسا بندہ ہے، فلاں بندے کو قرض دیا تھا اور اس نے دستک دے کے میرا قرض جو ہے مجھ کو واپس کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے مگر اس میں سود کا عنصر نہیں، آج کل تو سود کا سلسلہ، وہ انٹرسٹ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کوئی بات نہیں، یہ میٹر چل رہا ہے ہمارا، پیسے لے لو، پریشانیاں تو لے لو۔ سود پہ کبھی بزنس نہ کریں، سود کا پیسہ نہ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اللہ سے کھلا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے جو اعلان جنگ کرتا ہے، وہ چاہے نمرود ہو، وہ چاہے فرعون ہو، وہ چاہے قارون ہو، وہ چاہے حامان ہو، وہ چاہے ابو جہل ہو، وہ چاہے عتبہ ہو، وہ چاہے شیبہ ہو، اینی ون، وہ کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ جن ہے، بشر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، جو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو کھلا فرمایا اعلان جنگ ہے کہ جو بندہ سود کا کام کرتا ہے، یہ جو ہم اپنا کریڈٹ کارڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بینکوں سے کارڈ لیتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہم کام چلاتے ہیں، تو وہ جو سود کا جو سسٹم ہے، وہ سود کا پیسہ ہم کو ہمارے منافع کو نقصان دیتا ہے، ہمارے نفع کو برباد کرتا ہے، دنیا کا نقصان ہے، عاقبت کا نقصان ہے، دنیا و حشر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا جہنمی ہے، سود دینے والا جہنمی ہے، سودی معاہدہ لکھنے والا جہنمی ہے، معاہدہ لکھنے والا جس نے ایگریمنٹ تحریر کیا ہے وہ جہنمی ہے۔ اور فرمایا سودی معاہدے پہ گواہی دینے والا جس نے وٹنس دی ہے جا کے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو صرف گواہی دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
सूदी मुआहदे पे गवाही देने वाला वो भी जहन्मी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ तक फरमा दिया। अब हम अगले बंदे को बल्कि क्या समझते हैं, हम कहते हैं मैंने तेरे साथ भला किया, मैंने तेरे साथ एहसान किया है। क्या एहसान किया भाई? मैंने तुझे सूद लेकर दिया, पैसा लेकर दिया, मैंने तेरे से एहसान किया। वो बंदा तेरे ऊपर एतबार भी नहीं करता था, मेरी विटनेस पे उसने तुझको इंटरेस्ट दिया। अगर मैं सिग्नेचर ना करता, मैं विटनेस ना देता, तो तुझको कभी भी सूद ना मिलता, पैसे ना मिलते। हम समझते हैं हमने भला किया, हम समझते हैं हमारा कंसेप्ट ये है कि हमने इस शख्स के साथ नेकी की। और इस्लाम क्या कहता है, सरकार क्या फरमाते हैं, फरमाया तूने नेकी नहीं की, तूने सूद लेकर जो दिया तू भी जहन्नम में गया, जिसको लेकर दिया वो भी जहन्नम में गया। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफ़ा में तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। अटल फरमान है, जो फरमा दिया सो फरमा दिया। सो जब भी कभी लेन देन करें तो सूद पे मबनी ना करें, क्योंकि सूद से बरकत रिज़्क़ की खत्म हो जाती है और फिर बंदा परेशानियों में मुब्तला रहता है। और सूद की कोई ऐसी लानत है, अगर आपको कभी अल्लाह करे जिंदगी में कभी इत्तेफाक ना हो, खुदा करे आपको कभी ऐसी नौबत ही ना आए, और अगर खुदा ना खास्ता कभी ले चुके हैं तो पहली फुर्सत में कोई चीज सेल आउट करके भी आप सूद से बच सकते हैं तो बच जाएं, सूद से छुटकारा हासिल कर सकते हैं तो छुटकारा हासिल कर लें, क्योंकि इसकी नहूसत बड़ी है। बंदे की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या खबर किस वक्त बंदे की मौत वाक़ई हो जाए। तो ये मुसीबत ही मुसीबत है और ये परेशानी खत्म नहीं होती। एक बार सूद लेने से सारी जिंदगी गुजर जाती है, नामुराद ये सूद खत्म होने में आता ही नहीं, नहूसत ही नहूसत है। इसलिए जरूर बचें। जब भी कभी लेन देन करना हो, कोई बंदा अगर आपसे रिक्वेस्ट करता है तो सूद की बात नहीं करनी, उसको किस तरह देना है, कर्ज हसना देना है। और कर्ज हसना की बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी को कर्ज हसना दे, सूद नहीं कर्ज हसना दे, तो अल्लाह खुश होकर इनाम के अंदर उसे 2 जन्नतें अता फरमा देता है। अल्लाह, एक 10 दिरहम किसी बंदे की हेल्प कर दी, और वो भी अल्लाह के लिए नहीं, वो भी हमने उसको उधार दिए। 20 दिरहम उधार दी, 2 दिरहम उधार दिए, वो उसने हमको रिटर्न करने। और मुजदा रसूल और इनाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए क्या फरमाया कि अल्लाह खुश होकर इनाम में 2 जन्नतें उसको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। हम सरकार की हदीस को सुनते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ने वाले बैठे हैं, हम अल्लाह के घर में सब बैठे हुए हैं, हम कुरान को पढ़ते भी हैं, हम कुरान को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर हमारे अंदर यकीन का बड़ा फुकदान है। हम सरकार मदीना सल्लम की हदीस को सुनते हैं, सुनकर फिर फिक्रमंद होते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, ये काम करने से इतना बड़ा सवाब हो सकता है क्या, ऐसा करने से इतनी बड़ी नेकी मिल सकती है। अरे भाई हो सकती है, यकीन करो हो सकती है। पहले ये देखें कि ये फरमाया किसने, क्या किसी दुनियादार बंदे का, किसी दुनिया के किसी लीडर का, दुनिया की किसी फेमस पर्सनैलिटी का, उसने किसी ने कोई अपना ऐलान किया है या बयान दिया है। आप ये देखें कि फरमाया किसने। जब ये देखा कि फरमाया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है तो बस फिर अटल हो गया, नबी ने जो फरमा दिया वो हो के रहना है। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान वो जुबान अक़दस है जिसकी शान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। फरमाया मेरा हबीब तो उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक मैं ना बोलूं। कि नबी का बोलना मैं अल्लाह का बोलना है। और नबी अगर कंकर फेंके, हिजरत की रात जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की तरफ माइग्रेट होके जा रहे थे, तो रास्ते में काफरों ने रास्ता घेरा हुआ था, तो वो तलवारें नंगी लेके खड़े हुए थे। प्रोग्राम था कि हमने सरकार का कत्ल करना है, तो वो तलवारें नंगी लेकर खड़े हुए हैं। तो उनके दरमियान में से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुजरना था तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इनकी तरफ कंकर फेंको। तो सरकार ने कंकर उठाकर, कंकर स्टोन, छोटी छोटी स्टोन वो फेंको।
سرکار نے وہ کنکر اٹھا کر ان کی طرف پھینکے. وہ جو کنکر پھینکے وہ پھینکنے سے ان کو وہ جو نظر آ رہی تھی کوئی چیز آ رہی ہے یا جا رہی ہے, جیسے ہم کھلی آنکھ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, وہ جو ان کو نظر آ رہا تھا وہ دیکھنا بند ہو گیا اور ان کے سامنے ایک پردہ حائل ہو گیا اور اللہ کے رسول ان کے درمیان میں سے گزر گئے مگر ان کو محسوس تک نہ ہوا. اللہ اکبر. اب وہ جو کنکر پھینکے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. فرمایا حبیب وہ جو تو نے کنکر پھینکے, اللہ فرما رہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حبیب وہ جو تو نے کنکر پھینکے نا وہ تو نے نہیں پھینکے تو کس نے پھینکے؟ فرمایا میں اللہ نے پھینکے. خود خدا فرما رہا ہے تو نے نہیں پھینکے وہ میں نے پھینکے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے. ہمیں یقین کا ہمارے اندر فقدان ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح سویرے اٹھے نماز عشاء جو باجماعت پڑھے آدھی رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے, صبح اٹھ کر نماز فجر جماعت سے پڑھ لے تو فرمایا ساری رات عبادت میں شمار کر دی جاتی ہے. انعام تو دیکھیں نا. اچھا پھر اب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں کیا فرمایا, یقولو لا الہ الا اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو لا الہ الا اللہ. فرمایا جس نے کہہ دیا پڑھ دیا لا الہ الا اللہ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری کیا سنا رہے ہیں. فرمایا ودخل الجنہ. جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ مصطفیٰ سے بشارت سن لو وہ داخل جنت ہو گیا. اب ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ اچھا کلمہ پڑھنے سے ہم داخل اسلام ہو گئے, کلمہ پڑھنے سے ہم داخل جنت ہو گئے. نبی نے فرما دیا سبحان اللہ. نبی خود نہیں فرماتے, اللہ خود فرماتا ہے کہ نبی کا فرمانا میرا فرمان ہے. ہم 100 بار سوچتے ہیں. ہم اس ایسے دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے, ایسے ماڈرن دور کے اندر ہم نے آنکھ کھولی, لاو و لاب کے دور میں, رقص و سرود کے دور میں ہم نے گھنگرو کی جھنکار کے اندر آنکھ کھولی ہے. ہمیں ہر بات پہ یقین ہے, نہیں تو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں. اب جن کا یقین ہے اب ہم تھوڑا سا ان کی طرف جاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں, اور وہ کہاں رہتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو, مجھ کو بھی کئی بار زیارت ہوئی, اللہ کرے مجھ کو بھی پھر زیارت نصیب ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جینے کی دعا کرو. مدینے میں جینے کی دعا کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا مدینے میں مدفن کی دعا کرو کہ موت آئے تو کہاں ہے؟ فرمایا مدینے میں آئے. مدفن نصیب ہو تو کہاں نصیب ہو؟ مدینے میں ہو. تو مدینہ طیبہ میں جب صحابی گزرتے تو صحابیوں کے جسم پہ, داڑھی پہ, پگڑی پہ, زلفوں پہ جب گرد و غبار چڑھتی, گرد سمجھ رہے نا آپ کو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا نہیں سمجھ آئی تو بتانا, بعد میں ٹرانسلیٹ کھڑا کر. آ رہے نا؟ آ رہے برابر ہے. پڑھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ بات تو سمجھنا ذرا, گرد اڑتی, خاک اڑتی تو وہ چہرے پہ پڑتی, کپڑوں پہ پڑتی, تو پھر وہ صحابی جو ہے نا اپنے کپڑے یوں کر کے جھاڑنے لگتے, اپنے کپڑے جھاڑتے تاکہ گرد جو مٹی جو پڑی ہے وہ مٹی اتر جائے. کپڑا لے کر اپنے چہرے کی گرد کو, داڑھی پہ لگ گئی نا, تو اب چہرے کی گرد کو صاف کر رہے ہیں, داڑھی کو صاف کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرے کہ آقا گرد چمڑ گئی ہے, گرد صاف کر رہے ہیں, مٹی چمڑ گئی ہے, مٹی صاف کر رہے ہیں. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مٹی کہاں کی ہے؟ یہ مٹی کہاں کی ہے؟ عرض کی محبوب مدینے کی مٹی ہے.
فرمایا سن لو مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی گرد میں، اس کی گرد میں شفا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت لہو شفاتی، فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اللہ، اور شفاعت رسول کا جو حقدار ہو گیا سبحان اللہ وہی داخل جنت ہوگا۔ تو کیا مجدہ سنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سب کو مدینہ دکھائے، گنبد خیرش روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے نا، تو اس طرف آپ دیکھیں اندر جب جائیں گے مسجد نبی شریف میں تو وہاں ایک چبوترا بھی موجود ہے، اس کو کہتے ہیں اصحاب صفا کا چبوترا۔ جو آپ میں سے دوست بزرگ گئے ہوں گے انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا اصحاب صفا، یہ وہ صحابی ہیں جو ہم وقت وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے تھے۔ یہ ابھی ہم نے ذکر کیا نا اللہ کا، یہ ذکر کلمہ پاک کا ذکر کیا، اب تو ہمارے کانوں میں یہ ذکر کی آوازیں آتی نہیں نا، گانوں کی آوازیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھنگرو کی آواز آئے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انگلش میوزک کی آواز آئے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انڈین میوزک کی آواز آئے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلے گا، بنگلہ میوزک کی آواز آئے ہم کہتے ہیں چلے گا، پاکستانی میوزک کی آواز آئے ہم کہتے ہیں یہ بھی چلے گا، عربک میوزک کی آواز آئے ہم کہتے ہیں یہ بھی چلے گا، مگر جب ذکر کی آواز ہے ہم کہتے ہیں ہاذا بدعہ، ہاذا شرک، کلو حرام۔ بھئی گانا کی آواز آئے تو حلال ہے، اللہ کے نام کی آواز آئے تو حرام ہے، گانے کی گھنگرو کی آواز آئے تو حلال ہے، قرآن کی آواز آئے تو حرام ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ ہم اس دین کو مانتے ہیں، اس دین کو جانتے ہیں کہ جو گھنگرو سے پاک ہو، جو ڈھول کی تھاپ سے پاک ہو، جو میوزک سے پاک ہو، ہم تو اس دین کو جانتے ہیں سبحان اللہ جس میں قرآن ہو اور صاحب قرآن کا تذکرہ ہو، سبحان اللہ۔ تو وہ اصحاب صفا کا چبوترا، وہاں پر وہ صحابی مل بیٹھ کر کس کا ذکر کرتے تھے بھلا بولی؟ وہ اللہ کریم کا بیٹھ کر ذکر کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی انہی صحابہ میں شامل ہیں، وہ بھی وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب سرکار حجرے سے باہر آتے ان صحابہ کی آنکھ یوں لگی رہتی کہ کب حجرے کا پردہ ہٹے، مصطفیٰ باہر آئیں اور ہم چہرہ رسول کا درشن کر پائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا جاتا ہے ابو ہریرہ، کیا کہتے ہیں بھلا؟ ابو، بلیوں کا باپ، کیا بھلا؟ بلیوں کا باپ ابو ہریرہ۔ ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو کہتے ہیں نا، ابو ہریرہ بلیوں کا باپ۔ تو وجہ کیا تھی کہ وہ بلیوں سے بڑا پیار کرتے، ایک بلی یہاں بیٹھی ہے، ایک بلی یہاں بیٹھی ہے، ایک بلی کو یہاں اٹھایا ہوا ہے، بلی سمجھ رہے کیٹ، ایک بلی کو یہاں پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ بلیاں ان سے پیار کرتے، وہ بلیوں سے پیار کرتے، لے کے جا رہے ہیں۔ ایک دن سامنے سے جو آ رہے ہیں بلیاں اٹھا کر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، نبی کے منہ سے کیا نکلنا تھا، دنیا ابو ہریرہ کا نام ہی بھول گئی، اس نام کو یاد رکھا جو مصطفیٰ نے فرمایا۔ اللہ سب نام بھول گئے، ابو ہریرہ یاد رہ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، جو آپ پڑھے لکھے سمجھدار دو صحابہ بیٹھے ہیں، تو جو فقہ جانتے ہیں، احادیث کی کتب کا اسٹڈی کرتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، مسلم شریف، ان تمام احادیث کی کتب میں ابو ہریرہ کی روایات جو ہیں وہ بھری پڑی۔ ایک دن شدت بھوک سے نڈھال تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نماز عشاء پڑھ کے جب فارغ ہوئے، کئی دن کا غالباً فاقہ تھا، تو یوں صحابی نماز پڑھ کے جانے لگے تو ایک صحابی کا ہاتھ تھام لیا، کہا کیا حال ہے، خیریت ہے، کیف الحال ہیں، طیب طیبین، جو کہتے گئے چلتے گئے۔
جب اس صحابی کا گھر آ گیا تو اس نے کہا اچھا ابو ہریرہ اللہ حافظ خدا حافظ، اب تو جا واپس جا۔ ابو ہریرہ واپس پلٹے، دوسرے صحابی کو پکڑ لیا، پھر تیسرے کو پکڑا، پھر جب سب چلے گئے اب دیکھا مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پکڑ کر تو وہی جو باقیوں سے ٹاک کی تھی وہ سرکار سے شروع کر دی۔ چہرہ رسول پہ تبسم آ گیا، نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ مجھ کو پتا ہے تجھ کو بھوک لگی ہوئی ہے، یہ جو تم مجھ سے ٹاک کر رہا ہے نا اصل میں تجھ کو بھوک ستا رہی ہے، اچھا تو ٹھہر میں ابھی آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر گئے اور ام المومنین حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کر ارشاد فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کئی دن سید العرب والعجم، وہ نبی کے جو فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کر چلے، وہ احد کا پہاڑ ہے۔ جب صحابی نے شکوہ کیا نا کہ یا رسول اللہ قسم پرسی سے برا حال ہو گیا، غربت سے برا حال ہو گیا، فاقے کر کر کے برا حال ہو گیا، کئی دن سے کھاتے نہیں، ہڈیاں نکل آئی ہمارے جسم پہ، اب تو دعا کر دیں اللہ ہمیں غنی کر دے، اب تو دعا کر دیں اللہ ہمیں مال و دولت دے دے۔ یا رسول اللہ بڑی عجیب حالت ہو گئی، میرے نبی کے چہرے پہ ملال آ گیا، فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر اللہ کو یہ مال پسند ہوتا تو اللہ سارا مال دین والوں کو دیتا، بے ایمانوں کو کچھ بھی نہ دیتا۔ ارے ہمارے لیے سب سے بڑی دولت دین کی دولت ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا تم مجھ سے کو کہہ رہا ہے فاقہ کشی؟ فرمایا میں اگر کہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا وہ پہاڑ فوراً سونے میں تبدیل ہو گیا، احد کا پہاڑ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو پہاڑ کو خطاب فرمایا، فرمایا سن مجھ کو تو اس کو صرف بات سمجھانا مقصود تھی، تو اپنی حیت تبدیل نہ کر، حلیہ چینج نہ کر، تیری جو پوزیشن تھی اپنی پوزیشن میں واپس پلٹا، مجھ کو تجھ میں سے ایک ذرے کی بھی ضرورت نہ ہے۔ بتا دیا میں چاہوں تو ایسا ہو سکتا ہے مگر نہیں چاہتا۔ فاقے ہوتے کئی دن کے، عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، ان کے ایک انصاری عورت آئی تھی، انصاری، انصار کہتے ہیں ہیلپ کرنے والوں کو۔ انصار مدینہ وہ مدینے کے رہنے والے جنہوں نے مائیگریٹڈ لوگوں کو، جو مہاجر تھے جو اللہ کی رضا کے لیے مائیگریٹ ہو کے مدینے آئے تھے، جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی، ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ انصاری عورت ایک آئی تھی اور وہ آ کے دودھ کا ایک پیالہ تحفتاً ہدیتاً پیش کر گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، پیالہ اٹھا کے باہر تشریف لے آئے، فرمایا ابو ہریرہ کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو بلاؤ، تیری تمنا پوری ہو گئی، گھر میں کھانے کو مل گیا ہے، تجھ کو بھوک لگی ہوئی ہے نا، گھر میں کھانے کو مل گیا ہے، دودھ کا پیالہ ہے، ابو ہریرہ ایسے کر اصحاب صفہ کو بلا۔ تو اصحاب صفہ میں 70 صحابی تھے اور وہ سارے کے سارے کئی دن کے فاقہ کش تھے، ایک دن نہیں کئی دن سے فاقے کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا، میں نے کہا یار اللہ اللہ کر کے کھانے کو کچھ گھر میں آیا تھا، موقع اچھا تھا، اتنا سا وہ دودھ کا پیالہ، پیالہ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ؟ اچھا اتنا سا پیالہ ہے، اس بھائی کو بھی سمجھا پیالے سے مراد پیالہ سمجھ رہے بتا ذرا ہیں؟ نہیں آپ بتاؤ اس کو اپنی زبان میں۔ کچھ برسن، آپ ادھر ہو ذرا، آپ ادھر ہو کے بیٹھو ذرا، اس بھائی کو بات ہو، میں پشتو فارسی اچھا اس کو پھر بعد میں سمجھانا یار تاکہ اس کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اچھا قدرتی بات ہے، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی کو بات سمجھ ہی نہ آ رہی، بات ہی نہ سمجھ آ رہی، مگر اس پہ کیفیت ایسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رہا ہے، تو میں سمجھا، میں نے کہا اس کو بہت زیادہ سمجھ آئی ہے، تو اس کے اوپر یہ کیفیات ہیں، وہ باتیں سن رہا ہے۔ بعد میں نے ٹرانسلیٹر کو بلایا، وہ فرینچ لینگویج تھی اس کی، فرانس کی زبان بولتا تھا، تو میں نے کہا یار اس کو بیان میں کر رہا ہوں تو یہ روئے جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے، باقیوں کو تو آئی نہیں۔
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے اس سے پوچھا سمجھ آئی؟ کہنے کا نہیں آئی. حضرت نے جو بیان کیا تجھ کو سمجھ آیا؟ اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. اپنی زبان میں بتایا. تو نے کہا بھائی تو رو تو زیادہ تو ہی رہا تھا ساری باتیں سن کے. کہنے کہا بات یہ ہے سمجھ نہیں آئی مگر بات اتنی ہے دل کہتا تھا کہ بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، بات میرے نبی کی ہو رہی ہے، اس لیے میرے اوپر کیفیت وارد. سبحان اللہ. تو اس میں خوشبو آتی ہے نا، خوشبو. جب اللہ اور اس کے رسول کی کیل و کال ہو تو کیا آتی ہے بھلا؟ خوشبو آتی ہے. وہ خوشبو سونگ سونگ کے وہ خوش ہو رہا تھا. تو دودھ کا ایک پیالہ برتن تھا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا. میں نے کہا یار کافی دن سے فاقہ کشی ہے، بھوکے پڑے تھے، چلو مجھے دودھ مل گیا. سرکار نے فرمایا کہ ان سب کو بلاؤ. کہ جی میرا دل بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ سارے کے سارے میری طرح فاقہ کش ہیں، بھوکے لوگ ہیں. جس کے ہتھے پہلے چڑھ جائے گا وہ تو پی جائے گا، دوسرے کا تو نمبر بھی نہیں لگنے دینا. اس نے کہا میرا دل بیٹھ گیا. اب امر رسول تھا، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، انکار نہیں کر پایا. میں چلا گیا. میں نے جا کے سب کو بلا لیا. اب سب قطار باندھ کے کیوں کہتے اس کو قطار کو کیوں لگا کے وہ کھڑے ہو گئے، جو ہم کیوں نہیں لگاتے. ٹھیک ہے نا. ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جب کیوں کی صورت میں کھڑا ہونا پڑے، ہم پیچھے کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. بطاقہ چینج کروانا ہو، امیگریشن کروانا ہو، کیوں میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس کو کبھی یہ چکر دیں گے، وہ چکر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. کیوں میں لگنا پڑے تو لگ جایا کرو، ڈسپلن کا خیال کیا کرو. بندہ اچھا وہی ہے جو ڈسپلن کا خیال کرے. لائف بھی اچھی وہی ہے جو ڈسپلن کے اندر گزر جائے. سب کیوں کی صورت میں کھڑے ہو گئے، لائن لگ گئی. اب 1 بائی 1 صحابی آ رہے ہیں اور دودھ پی رہے ہیں. سننا ذرا، اتنا برتن سمال صاحب چھوٹا برتن، 1 بائی 1 دودھ پی رہے ہیں سب کے سب. اور نبی فرما رہے ہیں ان کو کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے جاؤ. تو جو بھی آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کھاؤ پیو تو بسم اللہ سے شروع کرو. تو بسم اللہ پڑھتا پیتا سیر ہو جاتا. اور پی لے اور پی لے اور پی لے اور پی لے، سیر ہو گیا جی، یعنی رج گیا، بھر گیا اس کا پیٹ. وہ فارغ ہوا، چھوڑا، نیکسٹ کرتے 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 سب کے سب پی چکے. تو پھر فرمایا ابو ہریرہ کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا تو پی. دودھ کا برتن اسی طرح فل کا فل. ایک ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. یہ معجزہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عقل سے، سمجھ سے، فراست سے، سینس سے بھرا ہو اور وہ کام ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ معجزہ. اور وہ چیز نبی سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور وہی ایسی چیز اگر کسی ولی سے ثابت ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے، یا کھارے پانی کے کنویں کو میٹھا کر کے دکھایا، یا پسینے کی مہک، یا اسی طرح کے باغ کی دیگر معجزات جو ہیں جو نبی سے ثابت ہو تو معجزہ، ولی سے ثابت ہو تو کیا کہلاتا ہے بھلا؟ بولیے بھلا. اس کو کرامت کہتے ہیں. اب وہ سب پی چکے تو فرمایا ابو ہریرہ تو پی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیا، میں پی کے تو میں تھک گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری بس ہوگی. فرمایا اور پی. کہنے کے جی بس اور پی. سننا، اور پی. میں نے اور پیا، اور پی، میں نے اور پیا، اور بھی. آخر میری بات ہو گئی. میں نے کہا ماں ابو، سب سے پہلے تو یہ کہا آقا اب آپ پیئیں، پہلے آپ پیئیں پھر میں پیوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تو پی. کہ نہیں جی پہلے آپ پی. فرمایا نہیں تو پی. نہیں جی آپ پی. نہیں جی آپ پی. سرکار نے فرمایا سن ابو ہریرہ، میری بات کو کان کھول کے سن. ساقی آخر میں پیتا ہے. ساقی آخر میں پیتا ہے. ساقی کا مطلب کیا ہے؟ ساقی کا مطلب ہے پلانے والا. ساقی کس کو کہتے ہیں؟ پلانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساقی کہا جاتا ہے. فرمایا ساقی آخر میں پیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے انا آتینا کل کوثر.
हबीब हमने तुझको कौसर अता कर दी। तो नबी साकिए कौसर हैं। कल जन्नत के अंदर भी एक ऐसी नहर होगी जिसको कौसर कहा जाता है, और उस कौसर के जाम मुस्तफा भर भर के अपने हाथों से पिलाएंगे, तो सब उम्मत को पहले पिलाएंगे, मुस्तफा बाद में पिएंगे। हजूर यहाँ भी साकी, मुस्तफा वहां भी साकी। सुभान अल्लाह। तो फरमाया पहले तू पी फिर मैं पीऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं मैं सैर हासिल हो गया, रज गया, मैंने कहा मेरी बस होगी। तो बाद में फिर सरकार ने पिया, और दूध फरमाते हैं कि उसी तरह पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। एक कतरा दूध का कम नहीं हुआ। वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दिन हाजिर, अर्ज की फिदा का उम्मी वाह भी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। महबूब मेरी छोटी सी एक गुजारिश है, मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है, मुझको कोई बात याद नहीं रहती, मैं जो बात करूं भूल जाता हूं, इधर सुनी इधर भूल गया। महबूब मैं हाफजा मेरा इतना कमजोर है कि मुझे बाजू का याद नहीं रहता कि मुझको जाना किधर है, तो मुझको हाफजे की खैरात अता कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अबू हुरैरा क्या फरमाते, सरकार ने क्या किया? कोई नुस्खा दिया? नहीं। कोई दवाई दी? नहीं। कोई कैप्सूल? नहीं। कोई चूरन? नहीं। तो क्या खिलाया सरकार ने? फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा, ये कांधे पे कपड़ा रखना, ये भी सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कपड़ा यहाँ रखा हुआ था, चादर रखी हुई थी, फरमाया चादर बिछा। कहते मैंने अपनी चादर कांधे से उतारी और वो ऐसे नीचे बिछा दी। जब बिछाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ हाथ करके यूं किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया। कहा कि सरकार यूं करते गए और मैं समेटता गया, और फिर सरकार ने फरमाया ले अबू हुरैरा। जब मुझको ले कर दिया तो मैंने उसको बांध लिया। कहा उस दिन से हाफजा इतना कवी हुआ कि जो बात नबी सब ने एक बार फरमाई मुझको फिर नहीं भूली। हजार हदीसों के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा, और ये भी मेरे नबी का मौइज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबू हुरैरा हाजिर। कहा आपके करम से मुझको कलमे की दौलत नसीब हुई, मेरी माँ अभी साहिब ईमान नहीं हो सकी, आप मेहरबानी कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दे। कहा मैंने माँ के ईमान के लिए दुआ करवाई, और इधर दुआ करवा के तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। आपका पेट था थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, पेट थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ। तो अबू हुरैरा जब दौड़े जा रहे हैं तो एक बंदा बाजार मदीना से गुजरे, एक शख्स ने देखा, देख कर कहा ओ बड़े पेट वाले, वो वहां से आवाज दे रहा है, ओ बड़े पेट वाले तू क्यों दौड़ा जा रहा है? तो जब रुके नहीं, स्टॉप नहीं किया, रुके नहीं, उसी तेज कदमी में चलते हुए उसको कहने लगे मैं घर की तरफ जा रहा हूं। वो क्यों जा रहा है? वो बोल रहा है साहब, कहा मैंने अल्लाह के रसूल को अर्ज की मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ करो, उसके ईमान के लिए दुआ करो। नबी वहां दुआ फरमा रहे हैं। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं घर भागा जा रहा हूं, मैं यहाँ के ये देखता हूं पहले नबी की दुआ घर पहुंचती है या मैं पहले पहुंचता हूं। बात समझ में? उनका अकीदा ईमान कितना कवी था कि नबी हाथ उठाएंगे, नबी अजमाइन बाद में करेंगे, काम पहले हो जाएगा। हम 100 बार सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हम 100 बार सोचते हैं। जिस दौर में हमने आंख खोली है ना, ये ऐसा दौर है कि हर बात पे यकीन है, नहीं यकीन तो नबी पे यकीन नहीं। कलमा जरूर पढ़ा है अपने नबी का मगर यकीन नहीं है, कलमा जरूर खुदा का पढ़ा है मगर अल्लाह के कलाम पे यकीनी 100 बार खुदा के कलाम को हम उस तरह देखते हैं, वो कलाम जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अगर कुरान की एक आयत का कोई मुनकर हो जाए तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, हम उस पर भी शक की नज़र से देखते हैं। तो अबू हुरैरा का यकीन देखो, मैं भागा जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ, पहले दुआ पहुँचते हैं कि मैं पहुँचता हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं घर गया तो अंदर से मुझे आवाज़ नहीं आई, मैंने फिर दस्तक दी, आवाज़ नहीं आई, फिर दस्तक दी तो फिर अंदर से आवाज़ आई, हाँ ठहर जा,
میں ذرا سجدہ کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، میں حیران ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، میں مسجد میں کہہ کے دوڑ لگا کے گھر تک پہنچا، اللہ رے کیسا کرم ہوا کہ میں بعد میں پہنچا، نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی وہاں، میری ماں کو ایمان پہلے نصیب ہو گیا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار مدینہ میں ایسے آئے اور لوگوں کو دیکھا دکانیں کھلی لگا کے، بازار میں خرید و فروخت کا بزنس جیسے بازار میں ہوتا ہے، تو وہ کام چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو یہاں؟ ارے لوگوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا خرید و فروخت کر رہے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم یہاں بیٹھے ہو؟ ارے وہاں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی میراث بانٹی جا رہی ہے، حضور کا ترکہ بانٹا جا رہا ہے، حضور کا ورثہ بانٹا جا رہا ہے، جاؤ وہ جا کے لے لو وہاں سے۔ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے جب سنا دوڑ پڑے، دکانیں کھلی چھوڑ دی۔ کیسا پیارا دور تھا کہ کسی کو تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مسجد کی ٹوٹیاں کھول جاتے ہیں، جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایسا دور آ گیا۔ پھر کہتے ہیں جی اتفاق سے بدل گئی، حالانکہ جوتی ایسی چیز ہے کہ اندھیرے میں بھی بندہ پاؤں میں جوتے میں پاؤں ڈالے نا تو بندے کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے، پہن کے کہتے ہیں او بھولے سے ہو گیا ہوگا، اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کو دیا، اللہ دھوکے میں نہیں آتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیا، یہ سمجھتے ہیں ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔ فرمایا نادانو، نہ تو اللہ دھوکے میں آنے والا، نہ ایمان والے دھوکے میں آنے والے، دھوکہ تم نے خود کو دیا ہے، الا انفسهم، خود کو دھوکہ دیا، وما یشعرون، تمہیں سمجھ نہیں، شعور نہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تمہارے دلوں میں مرض ہے اور میں اللہ مرضوں کو وسعت دے رہا ہوں کہ تم اسی بات کو پکڑ کے بیٹھے ہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرتوت کیا کیے ہیں۔ اللہ اللہ دھوکے میں نہیں آتا، یہ اس کا کرم ہی ہے کہ مہربانی فرما رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوتی اٹھا لی تو کوئی نہیں، مت اٹھاؤ، یہ جوتی گلے پڑ جانی ہے۔ کسی کا موبائل مت اٹھاؤ، چپکے جو بیلنس چرا لیتے ہیں مت چراؤ، چپکے جو کسی کی چیز چرا لیتے ہیں مت چراؤ، اللہ جانتا ہے یہ گلے پڑ جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت بپا ہوگی، ایک درہم کسی نے اگر کسی کا کھایا ہوا، لوٹا ہوا، چوری کیا ہوا، قیامت کے دن وہ بندہ اللہ سے کہے گا مجھے مال لے کر واپس دے۔ اللہ اس بندے کو فرمائے گا اس کا درہم واپس کر۔ میں فار ایگزامپل صرف درہم کی بات کر رہا ہوں، یا چپل پہ آ جاؤ، چپل واپس دلوا، چپل دے اس کو واپس دے۔ وہ کہتا ہے جی میں نہیں دے سکتا، اس کو واپس کر۔ کہتا ہے جی کہاں سے دوں، میرے پاس تو نہیں ہے، یہ تو یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن ہے، میں کہاں سے دوں، اس کو واپس کر۔ وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اللہ فرمائے گا کہ اس کے پاس نہیں ہے، چپل نہیں ہے، نہیں ہے، تم میرا تو حقوق پورا کرنا۔ دنیا میں میرے حقوق پورے نہیں ہوئے، دنیا میں میرے اوپر مہربانی نہیں ہوئی، یہ ظالم نے میری جوتی اٹھا لی تھی، ظالم نے میرا موبائل اٹھا لیا تھا، اس ظالم نے میرا یہ کر لیا تھا دنیا میں۔ اب مجھے یہ بتا مولا، آج کے دن بھی انصاف نہیں ملے گا تو کب ملے گا؟ تو فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، میں عدل اور احسان کو حکم دیتا ہوں، تو تیرا عدل کہاں گیا؟ عدل کر میرے ساتھ، مجھے میرا موبائل لے کے دے، میری جوتی لے کے دے، میرا درہم لے کے دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں ہے تو کیا کریں، کہ اس کی نیکیاں مجھ کو لے کے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری نیکیاں وہ لے لے گا بندہ۔ کون سا بندہ؟ جس کی جوتی چوری ہو، جس کا درہم چوری ہوا، جس کا چپکے سے ہم نے سیب اٹھا کے کھا لیا تھا، جس کا چپکے سے بیلنس چرا لیا تھا، وہ ساری نیکیاں لے گیا۔ اب اللہ فرمائے گا آپ خوش ہے؟ آپ خوش ہے؟ کہے گا نہیں میں بھی خوش نہیں۔ اللہ فرمائے گا آپ کیسے خوش ہونا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ کہے گا اللہ میرے سارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال، استغفر اللہ، سارے گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا آپ خوش ہے؟ کہے گا آپ خوش ہوں۔ اعلان ہوگا فلاں بن فلاں اتنی نیکیاں لانے کے باوجود ایک جوتی چرانے کے گناہ کی پاداش میں داخل جہنم کر دیا گیا۔ جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ابھی سے توبہ کر لو، اللہ کو یاد کر لو، کسی کی چیز مت چراؤ، خیال کیا کرو۔ وہ بہت بھلا دور تھا، بہت اچھا دور تھا۔ ابھی زندگی ہے نا، جس کی چیز چرائی واپس کر دو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس سے معافی تلافی کرا لو، ورنہ قیامت کو نہیں بخشے گا، نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑنا اس نے۔ ابھی زندگی ہے،
موقع کو فائدہ اٹھا لو. دکانیں کھلی چھوڑ کے مسجد نبی میں گئے, وہاں دیکھا تو کیا دیکھا, وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا. وہ سمجھے کہ پتہ نہیں دولت, سونا, چاندی, گولڈ, ڈائمنڈ بانٹے جا رہے ہوں گے. وہ واپس پلٹے, انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے, اب جھوٹ کب سے بولنا شروع کیا تو نے؟ کہ میں نے تو جھوٹ نہیں بولا, تو نے ہمیں کہا تھا مسجد نبی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بانٹی جا رہی ہے, حضور کا ترکہ ورثہ بانٹا جا رہا ہے. ہاں میں نے کہا تھا. وہاں تو کچھ نہیں بانٹا جا رہا, پر میں کچھ ہو رہا تھا. کہاں ہو رہا تھا, کیا ہو رہا تھا؟ وہاں یہ ہو رہا تھا, کچھ لوگ بیٹھ کر مسجد نبی میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا لوگوں ارے سنو بھائیو, ارے رسول کی میراث یہی ہے. تم رسول کا ترکہ, رسول کا ورثہ درہم, دینار اور تم گولڈ اور ڈائمنڈ سمجھے ہو. ارے رسول کی میراث اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے. اللہ, یہ قرآن کی تلاوت بہت بڑی دولت ہے. تو احباب ذی وقار, اللہ کریم کو یاد کیا کرو. یہ نبیوں کا ورثہ ہے, نبی کا ورثہ ہے ذکر خدا کرنا. اپنے کمروں میں بیٹھ کر, اپنے کام پہ بیٹھ کر. ایک بزرگ گزرے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پاکستان کے اندر ان کی درگاہ ہے. وہ فرماتے تھے ہاتھ کارول دل یارول. پنجابی میں فرماتے ہاتھ کارول دل یارول, کا ہاتھ کام کی طرف رکھو اور دل مولا کی طرف رکھو. تمہارے دل کی, فرمایا دھک دھک, یہ دل پمپ کرتا ہے نا, دھک 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 کرتا ہے, پمپنگ ہوتی ہے نا, دھک 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 دھک. کہا اللہ سے اتنا لو کر کہ تیرے دل کی ہر ہر دھک 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 کرے اللہ 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 اللہ. اللہ کے نام پہ بڑا سا او اللہ او اللہ ادھر کو اللہ 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 اللہ. کہ دل کی دھک دھک کیا کرے بھلا, کیا کرے, اللہ اللہ کرے. سبحان اللہ. ہاتھ کارول دل یارول. تو ہمارے ہاں تو خیر یار کا کنسیپٹ کچھ اور ہے نا, کسی کا کوئی یار, کسی کا کوئی یار. یہ بزرگوں کا یار, وہ کہتے ہیں ہمارا یار ہی وہی ہے. سبحان اللہ. جسے محبوب حقیقی, مطلوب حقیقی, مقصود حقیقی کہا جاتا ہے. کہا تیرے دل کی دھک دھک اللہ اللہ کرے. اور یہ ورثہ ہے رسول کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. ڈیلی کم از کم چند آیتوں کی کم از کم ضرور تلاوت کر دیا کریں, اور ورثہ رسول میں سے اپنا اپنا مقدر کا حصہ لے لیا کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ اخلاص پڑھ لے, قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیں کتنی چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے, کوئی ٹائم ہی نہیں لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار محبت سے, چاہت سے, عشق سے, طلب سے, ایمان کے ساتھ اس سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے, اللہ خوش ہو کر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. ہم کو قرآن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم, چہارم کہتے ہو نا, چہارم, چار کو یک دو سے چہار, چار 1 2 3 4 ایسے نا, یو دعا درے سلور, یو دعا درے سلور, 5 اشفاق. اب شفاعت پہ نہیں جانا, ہم نے صرف یو دعا درے سلور, سلور تک کتنا, 4. کتنا والا, 4. خلیفہ چہارم, چوتھا خلیفہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ علی جس کی شان میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ, میں علی سے, علی مجھ سے ہے. وہ علی جس کی شان میں سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی و شہر کا دروازہ ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب میرا دل کرتا ہے, غور سے سننا, جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں, رب سے کلام کروں, تو میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں فوراً
نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ سے کلام کرتا ہے. اللہ اللہ. فرض نماز تو فرض نماز رہے، نوافل کی کثرت. فرمایا نوافل کے ذریعے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. تو فرمایا جب میرا دل کرتا ہے، چاہے وہ دن ہو رات ہو، دن ہو رات ہو، خلوت ہو جلوت ہو، لوگوں میں ہوں تنہائی میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں، میرا دل جب کرتا ہے کہ میں اب کس سے کلام کروں بھلا؟ اپنے اللہ سے کلام کروں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں. نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے. اب اگلی سنو. فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ اکبر، اللہ مجھ سے کلام کرے، مجھ سے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ قرآن کی تلاوت ایک ایسی تلاوت ہے، قرآن کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بندے سے کلام فرماتا ہے. تو ضرور بضرور نماز کی پابندی رکھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں، اللہ کریم کا ذکر کیا کریں کثرت کے ساتھ. رب کریم دارین کی نعمتیں عطا فرمائے گا. میں نے آج کی ساری گفتگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تمہیدن کی. میں اس حدیث پہ آ کے اپنے بات کو میں نے روکا کہ ورثہ رسول، اثاثہ رسول، ترکہ رسول، وراثت رسول کیا ہے؟ ذکر خدا اور قرآن کی تلاوت. انشاءاللہ نیکسٹ جب ملاقات ہوگی اس دونوں چیزوں پر بیٹھ کر انشاءاللہ تبصرہ کروں گا. لیکن